बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज कैसे इबरत का निशाना बन गया। 17 मिनट तक क्या गैर यकीनी मामला हुआ जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। इसके साथ ही साथ आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इस वाकये से जुड़े हुए जो वीडियो वायरल है उस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं ये आपको दिखाएंगे। इसके साथ जुड़े हुए 3 अहम किरदार कौन से हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर है, एक हसास नौयत का वाकया है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इमरान खान से है। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जीएचक्यू की 2 अहम शख्सियत और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने अब से 17 मिनट पहले जीएचक्यू के करीबी शख्स जो ये 2 शख्सियात हैं इनके हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज जो है वो नशर किया है। ये क्या ब्रेकिंग न्यूज है ये आपको बताएंगे। इस सारी सूरत हाल में अडयाला जेल से किस किस्म का 41 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल है, इस वीडियो क्लिप में क्या मनाजिर हैं, इमरान खान साहब से अडयाला जेल में कौन सी अहम शख्सियत पहुंची है मुलाकात के लिए, इमरान खान साहब को क्या नया फार्मूला पेश किया गया और उस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया, इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज एक आला ओहदेदार शख्सियत मुल्क से फरार, इस शख्स का ताल्लुक जो है ये शख्स कौन है इस शख्स के हवाले से आपको बताएंगे। इस शख्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकिशाफ जो हुआ है, भयानक इंकिशाफ हुआ है। इस फरार शख्स के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रखा हुआ है। इस वीडियो पर 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए हैं। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ किरदारों के नाम और तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे। इस सारी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट के एक बड़े ही करीबी शख्स ने हुकूमत के खात्मे के हवाले से बहुत बड़ा इंकिशाफ कर दिया है। वो इंकिशाफ क्या है ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज मरियम नवाज के खिलाफ अमलन अदम एतमाद कैसे आ गया है। मरियम नवाज की खौफनाक ड्रामा 2 सहाफियों की वजह से कैसे बेनकाब हुआ, ये ड्रामा क्या है। एक हसास अमारत में 21 मिनट तक क्या कुछ होता रहा जिसकी वजह से शरीफ खानदान को शदीद शर्मिंदगी का सामना है। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के मुतालिक आला अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है। इसी सारी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट के बड़े ही करीबी शख्स और पीटीआई की आला क़यादत के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। वो खबरें क्या है ये भी बात करेंगे। पहली न्यूज पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान के फेमस लीडर जो है वो नवाज शरीफ है या इमरान खान है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक जाली पोल कराया और उसमें कहा है कि पाकिस्तान के फेमस लीडर नवाज शरीफ है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फेमस लीडर नवाज शरीफ है या फिर इमरान खान है। हमें इंतजार रहेगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर के हवाले से। आज की पहली अहम खबर जो है वो आ रही है कि इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज कैसे इबरत का निशान बन गए ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है। मुराद सईद, फैसल जावेद, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ेशान, आज़म सवाती, आयशा बानो, रुबीना जुल्फी बुखारी, यास्मीन राशिद, सरम जावेद उम्मीदवार है। खवातीन की नशिस्तों पर आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार होंगे जबकि पंजाब से हामिद खान और जुल्फी बुखारी जनरल सेनेट पर उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ एक और अहम खबर भी आ रही है और वो ये आ रही है कि सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 35 फॉर्म मौसूल हुए हैं। सिंध में सेनेट के 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियत की निशिस्त पर कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। कागजात जमा कराने वाले आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा भी शामिल हैं जिनकी तजवीज जो है वो MQM के अरकान सिंध असेंबली हैं। एक और अहम खबर जो है वो आ रही है किस तरह से जो एक जज हैं वो इबरत का निशान बन रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट का इल्जाम आयद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनान मोहम्मद जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट के इल्जाम का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को नोट लिख दिया है।
آپ کو ایک اور خبر بھی بتائیں گے کہ ایک صحافی کے حوالے سے کیا خبر آ رہی ہے۔ اسد طور کے حوالے سے اداروں کے خلاف مہم کے کیس میں ولاگر اسد طور کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ عدالتی روپکار موصول ہونے کے بعد اسد طور کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، آرمی چیف کے متعلق ایک حساس خبر آ رہی ہے، اس خبر کا تعلق مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف سے بھی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں؟ کون سے دو اہم کردار اس واقعے کے ہیں؟ ہمیں تصویریں بھی شیئر کیجیے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں اندرونی کہانی سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں اسما، آرمی چیف کے متعلق جس خبر کا آپ نے ذکر کیا اور دو جی ایچ کیو کی شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے جو ایک اہم ترین بریکنگ نیوز نشر کی ہے، یہ خبر بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور چیف الیکشن کمشنر کے فرار کے متعلق جو ایک انتہائی اہم اور حساس خبر ہے، اس خبر سے بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ایچ کیو کی ایک شخصیت کے متعلق جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا ہے، جس ویڈیو کا تعلق براہ راست پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب سے ہے۔ اس ویڈیو کے کچھ مناظر اپنی سکرین پر اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ کچھ سکرین شاٹس اس کے ہماری سکرین پر پلے کریں۔ اب جی ایچ کیو کی یہ جو شخصیت ہے، اس نے سب سے پہلے تو مریم نواز کی حکومت ختم ہونے کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ یہ جی ایچ کیو کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی کچھ تصاویر آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے وہاں سے بھی سامنے آئیں، اور انہیں آئی ایس آئی کے آفیشلز کے ساتھ کئی مرتبہ دیکھا گیا، اس لیے انہیں جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب انہوں نے دو انکشافات کیے۔ ان میں سے پہلے انکشاف میں انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کی جو طرز حکمرانی ہے، یہ الفاظ انہوں نے بولے، اس سے بہتر طرز حکمرانی عثمان بزدار کا تھا۔ اگر عثمان بزدار کی طرز حکمرانی کو کوئی منفی کہتا ہے تو مریم نواز ان سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز کو بزدار 2 کہوں گا، اور پھر یہی جو جی ایچ کیو کی شخصیت ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے، جو کہ ایک چونچو کا مربع بنایا گیا ہے، یہ اتنی نااہل ہے، اتنی نالائق ہے، اتنی نکمی ہے کہ میں اس حکومت کو چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ اس کے بعد جی ایچ کیو کی اسی قریبی شخصیت نے کہا کہ میں آصف علی زرداری سے تو 1000 مرتبہ ملاقات کروں گا، لیکن ایک بہت بڑا انکشاف انہوں نے پھر آرمی چیف اور فوجی قیادت کے متعلق بھی کیا۔ اس انکشاف میں انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک میچ پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ انہوں نے امپریشن دیا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے آصف علی زرداری یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب انوار الحق کاکڑ کو اسٹیبلشمنٹ چیئرمین سینٹ بنانا چاہتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے اس پلیٹ فارم پر اس خبر کو بریک کیا تھا، اور اب جی ایچ کیو کی اس شخصیت نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد اس شخصیت نے کہا کہ کوئی بھی چیز پاکستان میں ناممکن نہیں۔ جو 11 بجے حلف لے سکتا ہے وہ 11:01 پر جیل بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ 11 بجے حلف لیتے ہیں تو 11:01 پر انہیں جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اور یہ انکشافات کیے ہیں جی ایچ کیو کی انتہائی قریب سمجھے جانے والی شخصیت نے، یعنی فیصل واؤڈا نے، اور اس پر معروف تجزیہ کاروں کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ بیانات وہ خود نہیں دے رہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے یہ بیانات دلوا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز، جی ایچ کیو کی 2 اہم ترین شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا بڑی اور اہم بریکنگ نیوز آئی ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ جو بریکنگ نیوز ہے یہ عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی اپروول دی ہے، عمران خان صاحب نے ایک بڑی منظوری دی ہے،
اور اب عمران خان صاحب نے جنرل نشستوں کے لیے یعنی سینٹ انتخابات کی جنرل نشستوں کے لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی، عرفان سلیم، خرم ذیشان اور اظہر مشوانی جو کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے روح رواں سمجھے جاتے ہیں، ان کو سینٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اعظم سواتی اور ارشاد حسین جو ہیں یہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ خواتین کی نشستوں پر عائشہ بانو اور روبینہ ناز امیدوار ہوں گی، جبکہ پنجاب سے حامد خان اور زلفی بخاری جو ہے یہ جنرل نشست پر امیدوار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر دو طاقتور جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بریکنگ نیوز ہے، یہ خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک معروف اینکر نے دو طاقتور جنرلز جن کے متعلق یہ امپریشن دیا گیا کہ یہ حاضر سروس جنرلز ہیں، سٹنگ جنرلز ہیں، ان کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا بڑا انکشاف کیا ہے، اس کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب پنجاب میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر یاسمین راشد صاحبہ کو اور اسی طرح پنجاب سے خواتین کی نشست پر صنم جاوید کو امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں۔ اس ملاقات سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے، اگرچہ پاکستانی میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اور یہ ملاقات کس شخصیت کی ہوئی ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے یہ آپ کہہ لیں کہ بغیر اعلان کیے، میڈیا کو بتائے بغیر اچانک اڈیالہ جیل پہنچی۔ اس شخصیت کے پاس کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی سرکاری اہلکار یا سرکاری پروٹوکول، فوجی اہلکار یا پولیس اہلکار ان کے ساتھ نہیں تھے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، یہ ایک مصدقہ خبر ہے 100%، اور یہ ملاقات ہوئی جب عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ سے یہ شخصیت ملاقات کرنے آئی ہے۔ یہ ملاقات عمران خان صاحب سے کانفرنس ہال میں ہوئی، یعنی اڈیالہ جیل کا جو کانفرنس ہال میں۔ اب یہاں پر 30 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی اور اس ملاقات کے متعلق اب دو بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو یہ کہا کہ آپ نے شہباز شریف کے کہنے پر شہباز شریف سے ملاقات تو کی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے آپ کے ساتھ جو زبردستی تصویریں کھنچوائیں یہ تصویریں نہیں کھینچی جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو جو بغیر پروٹوکول کے گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، انہیں یہ بھی کہا کہ جو شمالی وزیرستان میں حملہ ہوا جس میں پاک فوج کے جوان شہید ہوئے، انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے بھی فوراً اقدامات کیے جائیں۔ لیکن اس کے بعد دو جنرلز کے حوالے سے، یعنی جی ایچ کیو کی دو طاقتور شخصیات کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا اہم اور بڑی خبر آئی ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو سزا سنانے والا جج ایک اور جج کیسے نشان عبرت بن گیا، یہ بڑی کڑاکے دار سٹوری ہے، بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ اللہ الحق ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے جن کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ لاٹھی اب کیسے چلی ہے، یہ آپ سنیں خبر اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان جج صاحب کے ساتھ اب کیا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ جو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنانے والے جج ہیں، جج ابو الاسناد صاحب، جن کا ٹرائل 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم بھی قرار دیا تھا، جو عمران خان صاحب کا انہوں نے جعلی ٹرائل کیا، اب ان کے اوپر مس کنڈکٹ کا نہ صرف الزام لگا بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے ان کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے۔ کیونکہ یہ جو جج صاحب ہیں، جج ابو الاسناد، ان کے پاس ایک مقدمہ لگا تھا عامر مسعود مغل کا۔ اب اس تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ تفتیشی افسر نے تصدیق کی کہ عامر مغل اور ان کے وکلاء 6 فروری کو درخواست ضمانت پر عدالت میں پیش ہوئے، جج ابو الاسناد کی عدالت میں۔ تفتیشی افسر نے درخواست گزار کے موقف کی تصدیق کر دی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے
عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے 13 فروری کی تاریخ دی، لیکن بعد میں پتہ چلا وکلاء کو کہ اچانک یہ جو ضمانت تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جج ابو الاسناد ہے ان پر مس کنڈکٹ کا الزام بھی لگایا ہے۔ عدالت نے کہا کہ غیر معمولی نوعیت کا کیس ہونے پر عامر مغل جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی ہم ضمانت منظور کر رہے ہیں، اور عامر مغل کے کیس میں جج کے کنڈکٹ سے متعلق آبزرویشن دینے سے اس وقت ہم گریز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے جو فیصلے دیے یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب تھے۔ عمران خان صاحب کے خلاف بھی انہوں نے اسی قسم کے فیصلے دیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے والی فیکٹری بنی ہوئی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جج صاحب جو ہیں یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو دو طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بڑی اور اہم بریکنگ نیوز ہے اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل میں ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ ایک 53 سیکنڈ کی ویڈیو اڈیالہ جیل سے وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو دو طاقتور جنرلز ہیں ان کے متعلق خبر عین اس وقت آئی جب سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری وہ بھی عمران خان صاحب کے مقابلے میں نشان عبرت بن گئے۔ انہوں نے عمران خان صاحب پر 20 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے عدالت کے اوپر کوئی الزامات لگا دیے، لیکن اب ان کا جو دعویٰ ہے افتخار چودھری کا اس کو خارج کر دیا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں دو طاقتور جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو اہم خبر آئی ہے یہ کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایک معروف نیوز اینکر نے جو کہ ایک بڑے چینل پر 8 سے 9 بجے کا پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے جی ایچ کیو کی دو شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا بڑا اور اہم انکشاف کیا ہے۔ اب یہ جو اینکر ہیں انہوں نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ جی ایچ کیو سے جڑی دو شخصیات کا ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک میسنجر کا استعمال کیا گیا، یعنی ایک پیغام رساں کا۔ اس پیغام رساں کا نام بھی یہ جو اینکر صاحب ہیں انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس پیغام رساں کو طاقتور حلقوں نے بلایا، اس کو اعتماد میں لیا، اس کے بعد اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا، اور اس پیغام کے دو حصے تھے۔ تاثر یہ دیا گیا ڈھکے چھپے لفظوں میں کہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندے نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد یہ جو اینکر ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ اب عمران خان صاحب قومی اسمبلی کے اندر اور تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آ گئی ہے، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ گورنر راج کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس سچویشن کو اسیس کیا گیا۔ اسیس کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی گئی کہ گورنر راج اگر کے پی میں لگایا گیا تو کے پی میں احتجاج کی وہ لہر اٹھے گی کہ جس کو کنٹرول کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کے پی میں علی امین گنڈا پور کی حکومت ختم نہیں کی جائے گی، تحریک انصاف کی حکومت جو ہے یہ ختم نہیں کی جائے گی۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو اینکر ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو پیغام پہنچایا گیا اس کے اندر عمران خان صاحب کے سامنے 3 آپشن رکھے گئے۔ پہلے آپشن میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہونی ہے اس میں پی ٹی آئی تعاون کرے۔ یہاں پر ایک اور بریکنگ نیوز میں کوئکلی جو اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی ہے وہ بھی میں 10 سیکنڈ میں شیئر کر دوں کہ یہ بلاول زرداری نے اور نون لیگ نے یہ الزام لگایا کہ فلسطین کے معاملے پر جو قرارداد آئی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس پر پی ٹی آئی نے نو نو کے نعرے لگائے۔ یہ بات غلط ہے۔ اب ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے اصل میں یہ کہا تھا کہ فلسطین کی کاز پر ہم سب اکٹھے ہیں، تو یہ مشترکہ ریزولوشن لائی جائے، یعنی ہم بھی اس ریزولوشن کا حصہ بنیں، لیکن حکومت نے اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو اینکر ہیں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام تو یہ پہنچایا گیا کہ آپ کے بغیر پارلیمنٹ میں قانون سازی ممکن نہیں ہوگی، آپ قانون سازی میں تعاون کریں۔ دوسرا، آپ کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو جو اس کا حق ملنا چاہیے
اگر آپ اپنا احتجاج ختم کر دیں تو وہ حق پی ٹی آئی کی حکومت کو دیا جائے گا. اور تیسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے جو جعلی مقدمات ہیں ان کو ختم کر کے عمران خان صاحب کو بنی گالا یا عمران خان صاحب کی پسند کے کسی مقام، یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ زمان پارک منتقل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو زمان پارک منتقل کر دیا جائے گا. لیکن اب اس کے بعد جو ایک غیر معمولی واقعہ ہوا اور جی ایچ کیو کی ایک شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق جو بڑی خبر آئی اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب سے 3 صحافیوں نے ملاقات کی. ان صحافیوں نے عمران خان صاحب کو کس حالت میں دیکھا اور عمران خان صاحب نے کیا 3 اہم ترین پیغامات جاری کیے، یہ بھی ایک بڑی کڑاکے دار سٹوری ہے. اس کے متعلق آپ کو 2 نکات مختصراً بتاتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج کی جو ویڈیو وائرل ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کیا گیا احتجاج، آئی ایم ایف کے باہر احتجاج ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی فوج کے مخالف نعرے لگائے گئے. عمران خان صاحب نے کہا کہ 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملا کر ملے، انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور یہ کہے کہ میں بھول جاؤں، یہ کیسا انصاف ہے. میں تو ان تمام حلقوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا، میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا اور ہر قیمت پر یہ مینڈیٹ قوم کو واپس دلواؤں گا. اس کے بعد ایک جو غیر معمولی واقعہ ہوا ہے اڈیالہ جیل کے اندر جسے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے نواز شریف نے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی، ان کا بوٹ کے بغیر گزارا نہیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جعلی کیس میرے پر ڈالا گیا ہے، یہ اس لیے ڈالا گیا کہ مجھے ضمانت ملنے والی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ضمانت ملنے کے بعد اس کیس میں یہ عمران خان صاحب کو پھنسا لیں. انہوں نے کہا کہ جو پیسہ لندن سے آیا برطانیہ سے وہ سپریم کورٹ کے پاس اور حکومت کے پاس چلا گیا، تو اس کے اندر چوری کیسی ہے. لیکن اس کے بعد ایک جی ایچ کیو کی بڑی شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا، یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا، آج تک یہ کیس نہیں چل سکا. اگر آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو جاتا. عمران خان صاحب نے کہا کہ 18 ماہ کے دوران ملک پر ریکارڈ قرضہ چڑھایا گیا. اور پھر شیخ رشید کے متعلق ایک بڑی دلچسپ خبر آئی، اور کیونکہ شیخ رشید کے متعلق ایک صحافی نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھ لیا کہ کیا شیخ رشید پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ ہم شیخ رشید کا جو شغل ہے یہ مس کریں گے. خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے تو اپنی وکٹری تقریر تیار کر رکھی تھی مگر پبلک نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. اور اس کے بعد خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا. خان صاحب نے کہا کہ الیکشن میں مینڈیٹ چوری کر کے قوم سے غداری کی گئی، اس پر آرٹیکل 6 لگے گا. اور پھر سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی خبر آ گئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم دھاندلی کے ثبوت لے کر اگلے ہفتے جو ہیں ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے انکشافات کیے. اب اس پوری صورتحال میں جی ایچ کیو کی ایک اہم شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا اہم اور بڑی خبر آئی ہے، اور یہ جو آپ ہاتھ کے اشارے سے ویو کر رہی ہیں یہ خبر کوئکلی ہمارے ویورز کو بتائیں، اور اس کے بعد یہ جی ایچ کیو کی شخصیت کے متعلق ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے. جی ایچ کیو کی 2 اہم شخصیات اور عمران خان کے حوالے سے ایک اہم بریکنگ نیوز آ رہی ہے. بریکنگ نیوز پہ جانے سے پہلے آپ کو خبر کی تفصیل بتائیں گے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کو صوبائی حقوق کے حصول کے لیے ایس آئی ایف سے سمیت تمام وفاقی پلیٹ فارمز پر بات چیت اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے اور سیکیورٹی اداروں سے تعاون کی ہدایت کر دی ہے. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا خبر آ رہی ہے. جی ایچ کیو کے بڑے ہی 2 اہم شخصیات اور عمران خان کے متعلق ایک اہم بریکنگ نیوز ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا چینل نے اب سے 17 منٹ پہلے آن ایئر کی ہے. یہ خبر کیا ہے؟ اڈیالہ جیل سے کس قسم کی ویڈیو وائرل ہے؟ کیا مناظر ہیں؟ عمران خان صاحب سے کون سی اہم شخصیت ملاقات کے لیے پہنچی ہیں؟ اور عمران خان صاحب کو کیا فارمولہ پیش کیا گیا؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے؟
देखें, इस बार एक तो मरियम नवाज़ की एक और वीडियो वायरल हो गई है, क्योंकि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक ये तासुर है कि जैसे उन्होंने कोई टिकटॉक चैनल खोल लिया है और उस पर वो रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रही हैं। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त वायरल हुई जब मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ की तस्वीरों का प्रिंट शुदा एक जो आटे का थैला था ये एक बुज़ुर्ग को दिया, और ये जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ये कहा कि आपने पूरी कौम का मैंडेट चोरी कर लिया, अब आप ये नवाज शरीफ के प्रिंट करदा आटे के थैले लोगों को देकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो भी रियासती वसाइल से, हुकूमती वसाइल से। तो ये आटे का थैला जो कि खाली पड़ा हुआ था, इसको ये जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने आग लगाई और उन्होंने कहा कि ये आप ड्रामे बंद करें। उसके बाद मरियम नवाज़ का एक और ड्रामा, एक नाम नहाद दुकान जहां पर पहले से एक ड्रामा स्टेज किया गया था कि वो वहां से प्राइस लिस्ट जो है चेक करने आई हैं, लेकिन उसके बाद पता ये चला कि यहाँ मौजूद एक कैमरामैन ने इसकी रॉ फुटेज जो है वो लीक कर दी, और ये पता चला कि पहले से कैसे तय किया गया था कि मरियम नवाज़ क्या सवालात करेंगी और उनको क्या जवाबात दिए जाएंगे, क्योंकि जवाब प्लांटेड था कि दुकानदार ने कहा कि आपके आने के बाद महंगाई कम हो गई है। ये पहले से दुकानदार को समझाने की वीडियो जो है ये भी इस वक्त वायरल हो गई है। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में जो आपने कहा कि GHQ की शख्सियत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बड़े अखबार ने क्या खबर शाया की है, तो इस खबर में ये तासुर दिया गया है कि इमरान खान साहब को जो पैगाम पहुंचाया गया उसके अंदर एक बिटवीन द लाइंस ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप इस वक्त हमारे साथ ताउन करेंगे तो आपकी तमाम मुश्किलात 6 माह में हल हो जाएंगी। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो अगरचे इलेक्शन हो चुका है, इसके बावजूद आपको लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ सकता है। ये एक इम्प्रेशन इस स्टोरी में दिया गया है, लेकिन इमरान खान साहब ने इसका जवाब ये दिया है कि मैं पहले भी किसी और के आगे नहीं झुका, फैसला कर चुका हूं कि रब के हजूर झुकूंगा, कौम को भी किसी और के आगे नहीं झुकने दूंगा। और इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की डील से इनकार कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक एक मरतबा फिर उमर अयूब ने यह कहा है कि ये कनाडा फरार होने की तैयारियां कर रहे हैं, इनको लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको कनाडा का सफीर बना दिया जाएगा। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।